बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की उठती हुई लहर के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के दो मुख्तलिफ मकामात पर एक ही दिन में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक कार्रवाई की गई है खैबर सुल्तान खेल में, जबकि दूसरी कार्रवाई जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया पेशावर के गुंजान तरीनी इलाके और इंतहाई मसरूफ इलाके वर्सा रोड की शाहराह पर की गई है। इस कार्रवाई में हमारे पास जो 6 FC एहलकार हैं उनके जख्मी होने की, जबकि 3 सिविलियंस के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक FC की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा खैबर सुल्तान खेल में खुदकुश धमाका किया गया। जैकेट पहने हुए हमला आवर मुकर्ररा हदफ पर पहुंचने से पहले ही जो है उनका निशाना जो है वो खता हो गया और जैकेट फट गई। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में MD किट इम्तिहानात के हवाले से। इम्तिहान हुए और फिर एक खबर आई जो कि बिल्कुल ही नई खबर थी, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड थी और हमने ये भी देखा कि जो माफिया है, नकल माफिया, वो कितना सरगर्म है। इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। MD किट में नकल करने वाले तलबा जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोकना का महकमा तालीम के लिए अब एक नया चैलेंज साबित होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे महकमा तालीम की जानिब से जो नकल करते हुए तलबा पकड़े गए हैं उनकी तस्वीर पब्लिक की गई हैं। क्या यह तरीका दुरुस्त है? क्या उनका मुस्तकबिल इस हवाले से दाव पर नहीं लगेगा? इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोमन ने, जबकि हमें एबटाबाद से वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ। इसके साथ साथ हमें पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान बुखारी ऑडियो कॉल पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले हज़रत खान मोमन साहब की तरफ चलेंगे और उनसे आज के जो वाक़यात हुए हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की ये हालिया लहर है जब से 2023 का आगाज हुआ है, हम देख रहे हैं कि जैसे दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा को एक मरतबा फिर से चुन लिया है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जब हम पुलिस पर, इवन के बाजोड़ खार में जो ब्लास्ट हुआ एक बहुत बड़ा अवामी मकाम पर किया गया, पब्लिक गैदरिंग पे किया गया, तो क्या मैसेज है और आने वाले दिन जो हैं वो इस हवाले से कितने क्रूशल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस का सामना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हो सकता है? बात करेंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत खान साहब, बताइएगा, एक ही दिन में 2 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और दोनों का ही निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल, आज जो वाक़या हुआ है वर्सा रोड पे प्राइम हॉस्पिटल के जो निजी अस्पताल के बाहर, इसमें 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्स की 2 गाड़ी को टारगेट किया गया। इसमें एक एहलकार अब्दुर्रहमान जो शहीद हुआ है, बाकी 6 सिक्योरिटी जो एहलकार है वो लीडिंग अस्पताल में एडमिट है। इसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी तरह 3 सिविलियन भी तो इसमें टारगेट हुए, वो भी जख्मी है। उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। 2 जो सिक्योरिटी एहलकार है CMH में है। जो आज की सूरत हाल, एक अजीब और गरीब सूरत हाल ये है कि वो अस्पताल के बाहर जो मेन रोड है, वर्सा रोड है, इससे धमाका हुआ है और मतलब किसी को ये पता नहीं चला कि बम किस तरह रखा गया, क्यों रखा, कैसे रखा गया, और जो रखने वाले थे, जो दहशतगर्द थे, उनको मतलब को इस बात का इल्म था कि यहाँ से सिक्योरिटी की गाड़ियां गुजरेगी। ये एक अजीब और गरीब सूरत मतलब हो रही थी। और तो ये है कि मतलब अगर देखा जाए, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हालात गंजापुर ने आने की तैनाती के बाद खैबर पख्तूनख्वा में CTD को बहुत ज्यादा मजबूत और फाल बनाया। इसके मतलब जो वसाइल थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वसाइल फराहम किए जाए और इस CTD में इन्हें पुलिस अफसरान की तैनाती भी, इन्हें अफसरान जो लेवल के वाला हुकाम के जो लेवल्स के अफसरान वो भी तैनात किए, तजुर्बाकार अफसर तैनात किए, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो दहशतगर्दी इसी लहर को रोका जा सके। अफसोसनाक वाक़या है और तशवीशनाक भी है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ प्राइवेट, आपको पता है कि प्राइवेट तालीमी इदारे बहुत ज्यादा है, बस मसरूफ शाहरा है, मतलब हर वक्त, लेकिन ये तशवीशनाक की है। और सुजुकी गाड़ी वाले जो फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, आप वहाँ पर देखें तो आपको वो दर्जनों के हिसाब से उसी मकाम पर नजर आते हैं। दूसरी बात ये है कि 10:55 पर ये वाक़या हुआ है। कोई सुबह सवेरे का वाक़या भी नहीं है कि अगर कोई मतलब किसी ने नहीं देखा, मतलब
لوگوں کے جمع غفیر ہونے کے باوجود لوگوں کا کاروبار جس طرح آپ نے کہا یعنی کہ بہت سے لوگ وہاں سڑک کے کنارے پھل فریش فروٹ فروخت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ بارودی دھماکہ ہوا یہ اور تشویشناک اور افسوسناک واقع ہیں. اسی طرح آپ نے ذکر کیا سلطان خیل کا ذکر کیا کہ واقع یہ شکر ہے کہ وہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچا. اگر ٹارگٹ پر پہنچ جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ مثلا جو دہشت گرد ہیں وہ صرف سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پہلے جو واقعات ہوا کرتے تھے 2014 تو عوامی مقامات پر ہوا کرتے تھے. یہ موجودہ جو لہر ہے آپ نے دیکھا چھترال میں دیکھا 6 ستمبر کو چھترال میں جو ہوا ہے وہاں بھی سیکیورٹی فورسز کو مطلب فرنٹیئر کورٹ کو اسی طرح نشانہ بنایا گیا. خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بن رہی ہے یا جو صورتحال بنی ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. چند روز پہلے SSP آپریشن کے زیر صدارت کے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جہاں مطلب جو داخلی راستے ہیں خارجی راستے ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز یا پولیس کی نفی کو بڑھائی جائے گی. ٹربل ایریز جو چیک پوائنٹس ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا. لیکن افسوسناک ہوا کہ آج جو واقع ہوئے جو سیکیورٹی تو بڑھائی بھی جا رہی ہے سیکیورٹی تو دی بھی جا رہی ہے لیکن وہ لیپس کہاں پر اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ آڈیو کال پر عمران بخاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. عمران صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسا واقعہ جس پر یہ سمجھنا ابھی ہمیں ہوگا کہ افسوس کیا جائے یا تشویش کی جائے. کیا لگ رہا ہے آپ کو اتنا منظم نظام بنانے کے باوجود CCTV کو ایکٹیو کرنے کے باوجود سیکیورٹی کیمراز اور نہ جانے کیا کچھ حکمت عملی کرنے کے باوجود بھی ہم اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. کہاں آپ کو لیپس نظر آ رہا ہے کہاں مسئلہ ہے؟ بالکل 25 سے ہم جس خطے میں موجود ہیں یہ خطہ ایسا ہے یہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. سرحدی علاقے کے بالکل قریب ہم آتے ہیں اور اسی ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا براہ راست اثر ہمارے ملک پر اور خصوصاً اس خطے پر پشاور پر ملک کا قبائلی علاقوں پر ہوتا ہے. اگر فیل کی بات کی جائے تو ایک حملہ تھا وہ IED فٹ کر رہا تھا جس دوران یہ بم پھٹ کے جس کی وجہ سے وہ سب جواہ ہو گئے. اس کی شناخت ہو چکی ہے تو قریبی علاقے سے رہنے والے اس کی جو لوائقین ہیں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کی تصدیق ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ جو ورثہ روڈ کی بات کی جائے تو CCTV فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنائے تھے. اگر ہم پشاور میں امن اس وقت 2 قسم کے گروپ ایک انٹرنیشنل عالمی تنظیم ہے اس کا گروپ سرگرم ہے جبکہ دوسرا کسی کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے تو وہ یہاں پر سرگرم ہے اور اس وجہ سے ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس واقعے کی ذمہ داری بھی اگر قبول کی گئی ہے. اور CCTV کی بات کی جائے تو CCTV کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے حضرت سہیل کے ایریا میں مختلف ضلع خیبر کے ایریا میں آپریشن سلسلہ جاری ہے لیکن اس قسم کے واقعات ممکن نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو مین چیزیں ہیں اگر پشاور کے پروجیکٹ جو اعتراض سے تعبیر کے شکار ہے فنڈ منظور ہو جاتے ہیں جو تنخواہوں میں خرچ کر لیے جاتے ہیں دفاتر کے آرائش کے باعث میں خرچ کر لیے جاتے ہیں اور باقی اللہ خیر کرنے کی پوزیشن ہے اور اسی وجہ سے ان واقعات کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے. اگر چوکیدار کی بات کی جائے اگر باہر بیرونی طرف جو اثرات کے ساتھ مشترکہ ایریاز ہیں مومن ضلع کے ساتھ خیبر ضلع کے ساتھ وہاں پر چوکی میں کوئی جدید انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تو اس طرح کی ان حالات کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو کال پر ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ حسن خان صاحب آپ بتائیے سر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہے. ڈاکٹر کاشف صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. پروگرام میں وقت دینے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم تعداد کہیں تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بروز. 6 ستمبر کو ہم نے دیکھا کہ ملک کے دفاع کے دن یعنی یوم دفاع کے دن دشمن نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی. ہمارے دفاع کو کمزور کرنے کی سازش جو ہے وہ کی گئی. چترال جیسے بڑے پیسفل ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اب وہ یہاں پر بھی موجود ہیں. اور پھر کل بھی ہم نے دیکھا کہ 7 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں 6 زخمی ہوئے ہیں. آج کے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی تشویشناک ہیں. تو اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟
وہ اقبال کا شعر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو مفاجات ہے اس کو اچانک موت کو کہتے ہیں. شعر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو مفاجات ہے اس کو اچانک موت کو کہتے ہیں، یعنی کہ اچانک چلے جانا. بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، یہ افغانستان سے نہیں ہے. پہلے افغانستان سے حملہ آور آیا کرتے تھے، اب جو ہے خود کش حملہ آور آتے ہیں. یہ ایک فرق ہے. اور آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کو ہم آئیڈیلائز نہ بھی کریں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس نے میکسیکو کے ساتھ جا کے ایک باڑ لگائی، اس نے ایک دیوار انہوں نے کھڑی کی. ہمیں بھی صرف باڑ نہیں لگانی بلکہ افغانستان کے ساتھ ہمیں ایک پوری دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، جیسے منگولوں چین نے چین کھڑی کی تھی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارے گھروں میں آ گئے، ہمارے شہروں میں عام شہری متاثر ہے، اس سے ہماری فورسز متاثر ہے. اور آپ کو پتہ ہے خوف سب سے بڑی مشکل چیز ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صورتحال اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں پر یہ کوتاہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ایک طرف تو ہم نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر کچھ عرصہ امن رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہم اسی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. سمجھی رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے حملہ آور نہ آئیں، ہمیں دیوار چین کی طرف پہ ایک دیوار کھڑی کرنی پڑے گی. ہمارا جو بارڈر ہے وہ دیوار کی صورت میں ہوگا، اور ہمیں چیک پوسٹیں جو ہمارے پاس ہیں بڑی تعداد میں 5 ہے کتنی ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ کم کرنی پڑیں گی. جیسے ہم نے بھارت کے ساتھ ایک آدھ جگہ سے ہی ہم اوپن کرتے ہیں، وہ بھی پورے سال نہیں کرتے. ہمیں بند کرنا پڑے گا. پھر ہمیں دوسرا یہ کہ افغانی جتنے نیشنلٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری ختم کرتی ہیں، جعلی شناختی کا. پھر تیسرا یہ کہ ہمیں اقوام متحدہ کو اب کہنا پڑے گا یہ ریفیوجیز کیمپ ہمیں ختم کرنے ہوں گے اور تمام افغانیوں کو واپس بھیجنا ہوگا. جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بڑی خوشحالی آ گئی ہے، تو پھر تو میرے خیال میں سارے افغانیوں کو فوری طور پہ چلے جانا چاہیے. پیسہ بڑا مستحکم ہو رہا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑا اچھا جا رہا ہے، وہاں پہ بڑی خوشحالی آ گئی ہے، بڑی اچھی پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں سن رہے ہیں ہم. جی لیکن دیکھیں اگر یہ سب ہو گیا ہے تو پھر ان سب کو وہاں واپس بھیج دینا چاہیے نا. اگر آپ کو یاد 1920 میں بھی جب پاکستان نہیں بنا تھا تحریک جو چلی تحریک خلافت کے لیے، تو 1920 میں پورے ہندوستان سے اٹھ کے لوگ کابل گئے تھے، اور وہاں وہ جتنے برے حالات میں رہے. زمین نیازی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب پریس ان چینز میں صحافت پابند سلاسل میں اس میں تفصیل سے لکھا ہے پورا. ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے پوائنٹ سنا ہے، کاشف صاحب نے کہا کہ مسئلے کا حل ایک یہ تو ہو سکتا ہے کہ سرحدیں بند کر دی جائیں اور ایک سڑک کھول دی جائے. ابھی تورخم بارڈر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کشیدگی ہے اور ٹینس سچویشن ہے کافی دن سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے اس میں اگر ہم تناظر میں دیکھیں فائدے کے، کیونکہ تجارتی سرگرمیوں کا ایک ہب ہے یہ بارڈر، تو کیا بارڈر کو بند کرنے سے ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فینسنگ ہوئے بارڈر پہ، فینسنگ پورے بارڈر پہ فینسنگ ہوئی. آپ لوگوں کی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مطلب ہے کہ نقل و حرکت نہیں ہو سکتی ہے سب کچھ، مگر اس کے باوجود یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ 0 پوائنٹ پہ وہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے تورخم بارڈر پہ، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں نکالا جا سکا بلکہ کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی. اور جو صورتحال افغانستان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو TTP ہے یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، اس میں پاکستان کا افغانستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے وہاں سے ایسا ہی موقف آتا ہے. یہ موقف ہے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ماضی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کو روکنا ہوگا، یہ افغان حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھانا ہوگا. اگر افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، میرا خیال میں کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ IG نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہر علاقے میں 7 سے لے کر 10-12 تک لوگ ہوتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ اگر 10-12 ہیں تو وہ 10-12 کتنی وہ زیادہ نقصان بالکل وہ تباہی پھیلا رہے ہیں 10-12 لوگ. اور ہمارے پاس اگر پولیس دیکھی جائے، پولیس کی تعداد دیکھی جائے، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فورسز ہے
فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، اسی طرح فوج ہے، دوسرے سیکورٹی ادارے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں امن قائم ہوا، پھر آپریشن خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3، 3 آپریشن ہوئے ضلع خیبر میں، اس کے بعد امن آیا۔ اب صورتحال بدل گئی، اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو مقامی لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، تو دوسری یہ اور ہم محتمل بھی نہیں ہو سکتے، یہ متحمل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا مقابلہ، اتنا بڑا آپریشن کر سکیں، یہ تو ممکن نہیں، اگر نقصان ہوئی تو پھر ان لوگوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ بالکل صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، لیکن یہ اس لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم مطلب کم تعداد میں جو دہشت گرد اس کو کنٹرول کیوں نہیں اور کریں۔ دوسری اس میں حسن خان صاحب یہ چیز بھی نقطہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں اگر یہ دہشت گردی ہو رہی تھی، سر اٹھا رہی تھی، تو ایک مخصوص ایریا تھا جہاں پر پتا تھا کہ ٹارگٹ کرنا ہے، سوات میں ہوا تو راہ راست ہو گیا، وزیرستان میں ہوا تو ضرب عضب ہو گیا، اب تو یہ سکیٹرڈ ہیں، اب تو یہ پھیلے ہوئے ہیں، کہیں پر کتنے اور کہیں پہ کتنے، تو کہاں کہاں پر آپ آپریشن کریں گے، کہاں کہاں سے آئیڈیز لائیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے، اگر دیکھا جائے کہ ڈیر اسماعیل خان میں ٹریول ایریا ہے، بالکل، اگر ٹانگ دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ صورتحال، لکی مروت دیکھا جائے، بنو دیکھا جائے، شمالی وزیرستان، نعت وزیرستان، اگر ضلع کرم میں بھی اسی طرح صورتحال ہے، اگر اگر دیکھا جائے ہمارے پڑوس میں ضلع خیبر میں سب سے زیادہ واقعات ضلع خیبر میں ہو رہے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ عمران صاحب کی طرف چلیں گے۔ عمران صاحب، ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف آیا ہے افغانیوں کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن بھی شروع ہو رہے ہیں، جو جعلی آئی ڈی کارڈز بنائے گئے ہیں ان کی معطلی کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ نے کاشف صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں خوشحالی آ رہی ہے، پیسہ مستحکم ہے، ڈالر کی پرائز جو ہے وہ صحیح ہے، بڑی اچھی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں افغان حکومت۔ تو کیا آپ کا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ایک بوجھ پاکستان پہ پڑا ہوا تھا میزبانی کا، اس کو ختم کر دیا جائے؟ عمران صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی فرمائیے گا، کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ایک ہوسٹ بڑے اچھے طریقے سے بنا ہوا تھا 70 کی دہائی سے لے کر ابھی تک، کیا وقت آ گیا ہے کہ افغانیوں کو رخصت کر دیا جائے پاکستان کے امن کے لیے؟ دیکھیں، مجھے وہ بڑی اچھی سی کہاوت یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں نا، کنویں سے جب آپ کو پانی نہیں نکالنا، آپ کو کتا ہی نکالنا پڑے گا، تو آپ کو جو ہے نا اب افغانیوں کو نکالنا ہے یہاں سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو مزید اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بہتری آئے گی اگر یہ فیصلہ اس طرح سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے تو؟ میرے خیال میں تو یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، اور ریاست فیصلہ نہیں کر پا رہی، اور ریاست کے اوپر آپ دیکھیں فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ سب سہ رہے ہیں، اور روز کا معمول بن گیا ہے ان کا۔ اور میرے خیال میں ہمیں اب یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کینٹ بورڈز پہ، دفاعی اداروں پہ، آپ دیکھیں نا سڑکوں کے کنارے ہم نے دفاعی مزید لائنیں بنائی ہوئی ہیں، باڑیں کھڑی کر دی ہیں ہم نے سارے ملک میں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل نہیں کر رہے، وہاں آپ دیوار نہیں لگا رہے، آپ پورے ملک میں ہر جگہوں پہ کینٹ بورڈز پہ، فوجی تنصیبات پہ، آپ پنڈی چلے جائیں، ہر شہر میں آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، تو آپ یہ سب کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ آپ کھڑی کر دیں ایک دیوار؟ میرے خیال میں تو اینڈ میں آپ اسی طرف جائیں گے، آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ افغانیوں کو تو آپ کو 78 کے بعد آگے تھے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، یا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے، تو اس کو کلوز کرنا چاہیے، اس چیپٹر کو ہمیں افغانیوں کو بالکل نکال باہر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب، آپ بتائیے گا اس حوالے سے، اپنا موقف دیجیے گا۔ عمران صاحب نے کہا کہ ریاست کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے ان کو نکالنے کی۔ دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ریاست سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ دیکھیں،
रियासत जो हम कहते हैं ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वजूद में आता है, जिसको हम मुआहिदा इमरानी कहते हैं। रूसों का बड़ा मशहूर ये पूरी एक थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे रियासत खड़ी हुई है। और आप प्लूटो की आप देख लें, रियासत देख लें, आप देखिए, आप किसी की भी किताबें पढ़ते चले जाएं, आप थ्योरियां पढ़ते चले जाएं, ये चीज क्या है, रियासत एक ताकतवर इदारा है। अगर वो ये नहीं कर रहा तो फिर ये हमें सोचना पड़ेगा कि आया वो रियासत है या नहीं है। तो मसला कहाँ है डॉक्टर साहब, मसला कहाँ पर है? क्यों जो है, क्या चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से ये काम हो नहीं सका, जिसको फाइनली हमें लग भी रहा है, बात गलत हम सुन रहे हैं, हमें जो है वायदा आ रही है वो वाली कि अब जो है उनको मजीद रिलीफ देने के मूड में कोई नहीं है पाकिस्तान में, उसके बावजूद क्या चैलेंजेस हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता रिलीफ देने के मूड में वो बिल्कुल है। हमारे पास कोई रियासत का क्या ढांचा नहीं, हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, आप ये देखें दुनिया में जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए, यूनाइटेड नेशन में लेने के लिए कि जी हम मेंबर बनेंगे, हमारी मुखालफत किसने की? अफगानिस्तान ने की। बिल्कुल। ईरान के साथ हमारी 909 किलोमीटर की बॉर्डर है, लेकिन हमारा ईरान के साथ कभी मसला नहीं हुआ। ईरान वाले हमारे साथ तवील बॉर्डर शेयर करते हैं हम ईरान के साथ। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, ईरान से हमें मसला नहीं है, चाइना से हमें मसला नहीं है, इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ है। और आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि इंडिया से आज तक कोई खुदकुश बम्बार सुसाइडल अटैक इंडिया से डायरेक्ट कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ वॉर की तरफ हम गए। और अच्छा, बाकी हमारा जो बॉर्डर है वो समंदर के साथ है। आप समंदर में भी देखें कि हम तो वो हैं कि आपके सामने समंदर या फजा से 2019 में आपके सामने जिस तरह अटैक उन्होंने किया, हमने उसको पकड़ लिया था। लेकिन हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम तरीके से चलते हैं, सलीके से चलते हैं। हमारी कमजोरी को लोग फायदा उठा रहे हैं। अफगानी हर शहर में अफगानी है। आपको मैं अक्टूबर में बताऊं, 14 अगस्त को मंडिया पे एक प्लाजे के पास वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, अफगानियों ने वहां नारे मारे, झंडे निकाले अफगानिस्तान के 14 अगस्त के दिन, और उनको पकड़ा भी गया। उनकी वीडियोस आई, उन्होंने गाड़ियों को सेंटर से उठा रहे थे, यानी कि उनमें फैमिलियां बैठी हुई खौफजदा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर एबटाबाद जैसे सेंसिटिव जो शहर है वहां ये मसाइल है, तो पेशावर में क्या नहीं होगा, कराची के हालात हैं, लाहौर है, आप देखें ना। बल्कि मैं लाहौर का देख रहा था, एक साहब ने लिखा कि मेरा आईफोन गायब हुआ, कुछ दिनों बाद उसकी लोकेशन कंधार आ रही थी, सीसीटीवी मुझे सब निकाली, कोई फायदा नहीं। यहाँ मर्डर होता है पाकिस्तान में, लोग भाग जाते हैं काबुल। इवन के किराए पे जो कातिल जो है, उजरती कातिल जिनको कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के लोग आसानी से बिल्कुल। काशिफ, भत्ते की कॉल जो मौसूल होती हैं वो 70% सिमें जो है अफगानिस्तान की इस्तेमाल की जा रही होती हैं। हसन खान साहब, आपकी तरफ आएंगे। सवाल आपसे इस वक्त, इमरान साहब आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी 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 इमरान साहब, आप बताइएगा, इस हवाले से बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अभी जो मामला चल रहा है, सिचुएशन तो हम बॉर्डर की भी चल रही है, हम देख रहे हैं, उसके ऊपर जो नेगोशिएशन हुई वो बेनतीजा रही कल। क्या लगता है आपको, जब बॉर्डर के मामलात पर वो लोग संजीदा नहीं है बात करने में, जिसमें कि दोनों मुल्कों का ही नुकसान है, तो ये जो दहशतगर्दी वाला एस्पेक्ट है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या कोई टेबल टॉक कर सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ? जी देखिए, जो सिचुएशन चल रही है और जो नजर आ रहा है, अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान को मतलूब अफराद के अफगानिस्तान में मोबिलिटी के बारे में मुताबिक बात की गई है, और अमूमन ये भी देखने में आया है कि जो दहशतगर्दी हो रही है, अगर रिसेंटली जो वाकयात में है, अगर की बात की जाए तो कनेक्शन अफगानिस्तान में जाके इनके नजर आए हैं, जिस पर 12 मरतबा अफगान की तरफ से किया गया है। इसलिए बात को इनकार कर रहे हैं। अगर आगे फिलहाल के वाक़े का जायजा किया जाए तो पाकिस्तान से अकेले उन्हीं से लिया है, वहाँ शहादतें हमारी जवान की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जब तक दहशतगर्दी के जो दहशतगर्द मौजूद है अफगानिस्तान में और जो चीजें चल रही उन पर काबू नहीं पाया जा सकता, तिजारत की उमूर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और सारी मकसद है कि आप पहले जो लोग मकसूद हैं, जो पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हवाले किया जाए या उनको काबू किया जाए। लेकिन ये दोनों चीजें अभी तक मुश्किल नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि इस वक्त हम बॉर्डर में बंद है, जो दीगर मामला है वो भी तासील का शिकार है। और अगर हम देखें
جو سچویشن کا جائزہ لیں اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کا ہم مقابلہ کرتے آ رہے ہیں بدقسمتی سے گزشتہ 30 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہی حالات خرابی ذمہ داری اور انگلیاں افغانستان کی طرف بھی اٹھتی ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے لوگوں کو یہاں پر پناہ بھی دے رکھی ہے، ان کی مہمانداری بھی کر رہے ہیں، ان کو سینے سے بھی لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی صلہ نہیں دیا جا رہا پاکستان کو اس بات۔ بالکل ٹھیک ہے، ان تمام احسانات کے باوجود ہم صلے سے ابھی تک محروم ہیں، اس پر مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اخوانیوں کے حوالے سے۔ حسن خان مومن صاحب کی طرف چلیں گے۔ حسن خان صاحب بتائیے گا، آپ سن رہے ہیں رائے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان گڈ بائی کہہ دیں کو، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا پوائنٹ عمران صاحب نے دیا، انہوں نے کہا کہ تجارتی روابط اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بارڈر کے اچھے نہ ہوں، بہتر نہ ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، اگر ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے پر آئے تو شاید اس سے زیادہ اچھے روابط ہمارے کہیں نہ ہوں، لیکن اگین مسئلہ جو ہے وہ ہمارا دفاعی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان دوست حکومت نہیں ہے۔ ماضی میں یہ مسئلہ چلا رہا تھا، ابھی بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ سوچا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان کے فیور میں ہوگی، یہ تبدیلی پاکستان کے حق میں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے افغانیوں کی واپس بھجوانے کی بات کی، ہماری سابق حکومت نے بڑی خوشی منائی، آپ بہت، لیکن اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو مطلب کاروباری ہیں، بڑے کاروباری۔ اس وقت اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں اور بے خصوصاً خیبر پختونخوا میں بڑے تاجر ہیں جس کا تعلق افغانستان سے ہے، اگر اس کو آپ نکالیں گے تو مطلب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کو نکالنا چاہیے جو پاکستان کی معیشت پر بھی بوجھ ہے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ کرائم بڑھ رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اگر دیکھا جائے افغانستان میں ایک جنرل مبین کے نام سے اگر آپ نے ان کی بات سنی ہوگی کہ پاکستان کا وہ تمسخر اڑا رہا ہے، مذاق پاکستان کا۔ دوسری بات یہ کہ ایک نئی بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو افغانستان میں پاکستان کی کرنسی چل رہی ہے، پاکستان کے کرنسی میں جو تجارت ہو رہی ہے، 2 مہینے کے بعد پاکستان کی کرنسی میں تجارت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے کہ 2 مہینے کے بعد اس پر کاروبار کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ صورتحال افغانستان میں پاکستان کے خلاف فضا بن رہی ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان پہ بوجھ ہے، جو لاکھوں میں پاکستان میں رہائش پذیر اور قیام پذیر ہے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، عمران صاحب آپ کی طرف آئیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ عمران صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، حسن خان صاحب آپ ہی کی طرف آئیں گے کیونکہ پشاور کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ یہ بتائیے گا کہ ایک سرچ آپریشنز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اخوانیوں کے خلاف، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں جو یہاں پر ایلیگل موجود ہیں، تو کیا کوئی فائدہ بھی آج تک ہوا ہے اس سارے پروسیس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پہلے یہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہر تھانے کی سطح پر سرچ آپریشن ہوا کرتے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں سیکورٹی فورسز مطلب فوجی بھی ہوتے تھے، پولیس اہلکار بھی ہوتے تھے، اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے تھے۔ مطلب ہر محلے میں سرچ آپریشن ہوا کرتے تھے، لیڈیز پولیس بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ آپریشن جو سرچ آپریشن تھے وہ روک دیے گئے ہیں اور کافی عرصے سے وہ سرچ آپریشن نہیں ہو رہے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو دہشت گردی اسٹریٹ کرائم میں جو اضافہ ہوا ہے، بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور جو موجودہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ واحد مسئلہ ہے کہ تانوں کی سطح پر سرچ آپریشن کیا جائے۔ آپ کے پشاور کے ایسے علاقے، پشاور میں ایسے علاقے ہیں جہاں مطلب دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اور جب ہم نے پولیس حکام سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فلانا علاقے میں موجود ہیں، لیکن سرچ آپریشن نہیں ہو رہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایک طرف ہم سرچ آپریشن نہیں کر سکتے، ہمارے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر اسی طرح
اور بھی مسائل ہے. اگر یہ مسائل جاری رہے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہماری مشکلات بڑھے گی, تکالیف میں اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقف جو ہے بڑا ویلڈ ہے. ہمارے پروگرام میں جو اگلا ٹاپک ہے انتہائی حساس ہے. امریکیٹ امتحانات ہوئے ہیں اور اس میں ہمیں نقل مافیا بڑی سرگرم نظر آئی ہے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں آپ جامعہ پشاور کے پی آر او نعمان. ان سے ہم پوچھیں گے اس ساری صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شکریہ پروگرام میں دینے کا. نعمان صاحب بتائیے سارا کیا ماجرا تھا ہمارے سننے والوں کو, ناظرین کو. ڈیفینیٹلی ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی تو ورلڈ وائڈ ایک پرابلم ہے, اور یہ صرف یہاں کا نہیں بلکہ یہ ہر جگہ پر ایشو ہے. اور یہ ایکچولی ڈیفینیٹلی اس کی جو مین کاز ہے دیٹ از ایکچولی پیئر چیٹنگ. اگر فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے اسکول سے ہی چیٹنگ کی اور اس کو پراپر گائڈ نہیں کیا گیا, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی لائف میں جو بھی ایگزامینیشن ہے اس سے وہ وہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ آسان راستہ ہے. تو ڈیفینیٹلی کمٹ کرتے ہیں اس قسم کی ڈس آنیسٹی. نعمان صاحب آپ نے کہا کہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے, لیکن پوری دنیا میں تو امتحانات کنڈکٹ کرتے وقت بڑے بڑے دعوے نہیں کیے جاتے. ہمارے یہاں تو جب میٹرک کا بورڈ ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور پریس ریلیزز سامنے آ جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے کیمرے لگ گئے, ادھر اتنی جو ہے وہ بندے کھڑے ہو گئے, انویجیٹرز کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے. تو یہ تو ایم ڈی کیٹ کا امتحان تھا, تو کتنا ہلکا کیوں لیا؟ دیکھیں بالکل مین ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچے کون ہیں جو میں بیٹھتے ہیں, یہی اسکول سے نکلے ہیں, یہی کالج سے نکلے ہیں, ہاں وہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ کالجز ہیں یا پرائیویٹ کالجز ہیں, لیکن وہاں پر دیکھیں وہاں پر ڈیفینیٹلی کمی ہے ان کو. اسپیشلی دیکھیں تعلیم تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, تعلیم تو ایون آج کل ہر بندہ موبائل اور انٹرنیٹ پہ بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن تربیت کا ایشو ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک تربیت انتظامیہ کی نااہلی کو نقل کرنے کو آپ نے تربیت کا ایشو بنا دیا ہے. نعمان صاحب یہ تو بڑا ہی کچھ الگ سا معاملہ ہو گیا ہے. خان صاحب انہوں نے تربیت میں مسئلہ ڈال دیا. میرے خیال میں اس تمام حالات کی, تمام صورتحال کی ذمہ دار انہیں تعلیمی بورڈ کو قرار دیتا. جی نجی جو نامی گرامی نجی تعلیمی ادارے ہیں وہاں اگر بورڈ کے اہلکار یا بورڈ کی انتظامیہ یا بورڈ کے اعلی حکام اس کو نقل کی فراہمی روک دیتے تو میرے خیال میں یہ صورتحال نہیں بنتی. اور سوال میرا یہی ہے کہ جب اتنی اسٹرکٹ چیکنگ کے دعوے کیے جاتے ہیں تو بلو کے اندر کیسے گیا؟ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ فلانا تعلیمی, فلانا اسکول, فلانا کالج, فلانا نے اتنے نمبر لیے ہیں, پھر لوگ اسی کالج کی طرف دوڑتے ہیں. یہ جو ڈیوائسز کا کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کانوں کے اندر ہی بالکل جس طرح سے آپ کا بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ ڈیوائس ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے تھرو جو ہے نا آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ڈسٹینس میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ گائڈ کر سکتا ہے اور وہاں کے کوئی بھی انفارمیشن ہے, آپشن ہیں, جس طرح سے طریقہ کار کر سکتے تو وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو دس از ایکچولی وائرلیس کمیونیکیشن, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, آپ لائن پر رہیے گا, آپ لائن پر رہیے گا. نعمان صاحب لائن پر رہیے گا. ہمارے ساتھ احمدآباد سے ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات سنی ہوگی فوکل پرسن پشاور یونیورسٹی کے نعمان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ تربیت کا بڑا فقدان ہے, وجہ سے یہ شوٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تربیت اس سینس میں ہے کہ والدین کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا نمبر زیادہ آنے چاہیے, ورنہ میڈیکل. لیکن تربیت میں یہ تو نہیں کہا جاتا کاشف صاحب کہ چیٹنگ کر کے نمبر لے کے آنا. دیکھیں جب آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا تو آپ بائی ہوک بائی کروک آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے, مطلب میرے والد صاحب کی طرف سے تو کبھی نہیں کہا گیا کہ تم اے گریڈ لاؤ گے تب تم گھر میں آؤ گے. اب تو والدین ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں. ہم احمدآباد کو اسکولوں کا شہر کہتے ہیں, لیکن یہاں کے حالات بھی آپ دیکھیں نا کہ فلانے نے بورڈ میں احمدآباد بورڈ سے پہلی پوزیشن لی, دوسری لی, ان اسکولوں میں داخلے لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا آگے چلی گئی ہے, اب لوگ نمبر. آپ کو نہیں لگتا کہ ناؤ پیرنٹس آر بیکم مور فلیکسیبل, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں کتنے نمبر لے کے آؤ گے تو گھر میں گھسو گے؟ میرے خیال سے یہ ماضی میں زیادہ ہوتا تھا, جو اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ. لیکن آج بھی وہی حال ہے. دیکھیں نا لوگوں کی ذہن میں ہے کہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے اور وہ ایم ایڈ کرے گا, وہ کہیں سے بھی وہ نمبر لے گا, ایڈمیشن لے گا. یہ چیزیں تو آپ سوچیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ پروفیشنل 3-4 ہی ہیں,
اب آپ دیکھیں ساری دنیا میں فری لانسنگ کتنے بڑے پیمانے پہ ہے. اس کے لیے آپ کی زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے, بہت بڑی ڈگریاں نہیں ہیں, آپ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آپ نے چیز نے جتنی یونیورسٹیاں کی اجازت دی, یہ جتنے چارٹر ہے, ہر ضلع میں ایک وہ ہے یونیورسٹی, اس کی کیا پروڈکٹ ہے؟ اس کی وہ سبجیکٹ جو بندہ ڈگری بی ایس لے کے نکلتا ہے اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ سبجیکٹس آپ بتائیں نا کہ دنیا میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم آج بھی میڈیکل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, حالانکہ وہاں پر بندہ بڑا مشکل میں چلا جاتا ہے. دیکھیں آپ میرٹ پہ آتے ہیں تو آپ کوشش کریں, نہیں آتے تو بچوں کو کیوں زبردستی ڈاکٹر بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں زیادہ تر خواتین جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں ان میں سے پریکٹس ہی نہیں کرتی, وہ صرف شادیوں میں اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں گی. اب تو میڈیکل بھی اسٹیٹس سمپل ہے نا, بلکہ 20-30 سال بالکل وہ اچھے گھر کی بہو بننے کے لیے ڈاکٹری کر لیتی ہیں. یہ تو ایک المیہ ہے, ڈائلما ہے, اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا ہوا ہے. نعمان صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. نقل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے بتائیے گا کتنا چیلنجنگ ہوگا تعلیمی اداروں کے لیے؟ دیکھیے جی, ٹیکنالوجی کو ڈیفینیٹلی جس طرح سے ٹیکنالوجی سے میں نے پہلے بتایا کہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو ہے نا, یہ مختلف طریقے بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ ایجاد ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کی اسپیشلی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو وہاں پر جیمرز وغیرہ لگ سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ بالکل یہ کہ فار ایگزامپل پیئر چیٹنگ اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو پیئر چیٹنگ میں پھر یہ کہ انڈیویجول ہر بندہ, ہر اسٹوڈنٹ, ہر بچہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بھی حق ہے چیٹنگ کرنے کا. تو پیئر چیٹنگ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ختم کرنا ہے کہ پیئر چیٹنگ نہ ہو, ایگزامینیشن ہال مکمل صاف ہو, کوئی بھی ایک بچہ بھی, ایک اسٹوڈنٹ بھی, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چیٹنگ نہ کرے, تو پھر دوسرا کبھی بھی اس میں نہیں آ سکتا میں نے چیٹنگ کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو کنٹرول کرنا ہے. لیکن آپ نے تو اپنی بات میں خود ہی بتا دیا کہ ٹیکنالوجی کا جو یہ چیلنج ہے یہ تو بڑا آسان ہے, اس کو تو ٹیک اوور کرنا کہ جیمرز آن کر دیں. اللہ اللہ خیر صلاح نہ رہے گا, بانس نہ بجے گی بانسری. جی ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر چیز کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اسپیشلی ٹیکنالوجی کی. اگر فار ایگزامپل ایک چیز آتی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بٹ اگر کرنا چاہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں. تو یہ جو بھی اتھارٹیز ہیں تو ان کے پاس اس کے سولوشن بھی ہے, وہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ چاہیں. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہیے گا. حسن خان صاحب, اس سے ریلیٹڈ ایک اور جو ہے میرے ذہن میں کوسچن آیا ہے. انفیئر مینس کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا گیا ہے ان کے خلاف, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا. جو ان کی چہرے پبلک کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں چہرے جو پبلک ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ طالبات بھی تھی, اس میں طالبات نے بڑا کمال کیا, کیونکہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں وہاں تو وہ یہاں اسی طرح کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑا کمال دکھایا. اس کے دو پہلو ہیں, اس کے اچھے پہلو بھی ہے اور برے پہلو ہیں. اچھے پہلو یہ ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیٹنگ میں ملوث ہے, نقل میں ملوث ہیں, اور بوٹی مافیا ہے, تو اس کو ایک پہلو یہ بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے نا وہ کسی کو منہ دکھانے ہم بڑا پرائیویسی کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی کی بڑی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ امتحان میں وہ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ امتحان میں وہ لوگ ان لوگوں کی ان اساتذہ کی ڈیوٹی لگائے جو لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو پرچوں کی چیکنگ مخصوص جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی مخصوص لوگوں سے ان کی چیکنگ کرائی جاتی ہے. وہ پیسے دیتے ہیں, نجی تعلیمی ادارے بڑے پیسے خرچ کرتے, ان کے نمبر جو اچھے لگتے ہیں وہ پھر اچھے نتائج آنے کے بعد لوگ سارے دوڑتے ہیں اسی تعلیمی ادارے کے, فلانی تعلیمی ادارے میں زیادہ نمبر ملتے ہیں. میرے اپنے بیٹے کو ایک مطلب فرسٹ ایئر میں اچھے نمبر نہیں ملے, تو انہوں نے بیٹے نے مجھے کہا کہ اس میں تو مجھے نمبر نہیں, اگر فلانا تعلیمی ادارے میں داخلہ تو صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. یہی تعلیمی ادارے مافیاز بن چکے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بورڈ کو خریدتے ہیں, وہ واقعی خریدتے ہیں, کیونکہ جب 1000 نمبر بورڈ آپ کو دے رہا ہے تو کاشف صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی جی کاشف صاحب, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ اس سارے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ویڈیوز پبلک کرنا, تصاویر جو ہے ان کی وائرل کر دینا, کیا اثر پڑے گا ان کے مستقبل پر اس سب سے؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں گے صحافت کے حوالے سے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں
जर्नलिज्म के हवाले से हम बात करें, मीडिया एथिक्स की हम बात करें, मीडिया की जो इखलाकियात है जी, उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये मीडिया ने तो पब्लिक नहीं की, ये तो इदारों की तरफ से की गई है और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी सतह पे भी नहीं होनी चाहिए जी। आप देखें ना कि ब्लड शेड भी अगर आप फेसबुक पे लगाएं तो वो तस्वीरों को हाइड कर देता है, वायलेशन आ जाती है, बिल्कुल। तो नहीं होना चाहिए। मैं बतौर सहाफत के तालिब इल्म और मैंने जो सहाफत के कानून पढ़े हैं, ज़ाब्ते पढ़े हैं, हमने जितनी अंग्रेज के दौर से आज तक के जितने लॉज और हमने चीजें देखी जर्नलिज्म की, हमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलती कि हम किसी की तस्वीर पब्लिक करें, उसका नाम पब्लिक करें या उसको हम बदनाम करें या उसका फ्यूचर हम खराब करें। बिल्कुल ठीक है। क्या नुमान साहब लाइन पर मौजूद है? नुमान साहब, आपसे मेरा यही सेम क्वेश्चन है, आप बताइएगा इस हवाले से, बिकॉज ये जो पिक्चर्स सामने आई हैं, वीडियोस रिलीज की गई हैं, उनके हाथ में पर्चे थमाकर और बिल्कुल जिस तरह से कोई मुजरिम खड़ा होता है और वो कैदी खड़ा होता है और वो बताता है कि ये मेरी नंबर प्लेट लेके, तो ये इस तरीके से कुछ वीडियोस आई हैं सामने, आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है इन स्टूडेंट्स के साथ? क्योंकि आपने खुद कहा कि पूरी दुनिया में नकल तो होती है। ये तो उसकी जो इंडिविजुअल शख्सियत पर बहुत बुरा असर है पूरे लाइफ के लिए, ये तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन शुरू से ही इसका रोकथाम करना चाहिए, उसके लिए कोई लाया अमल जो है ना वो रेडी करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम तो अभी से नहीं, ये तो कब से इसकी प्लानिंग हो रही होती है, कब से तैयारियां हो रही होती हैं, इसकी इतनी प्रचार हो रही होती है। तो डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से ये इसको हैंडल करना चाहिए ताकि एटलीस्ट किसी की इंडिविजुअल शख्सियत पर कोई इस तरह से अटैक ना हो, जिस तरह की वीडियो वगैरह आ जाती हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बुरा है। इस एक और बात बताना, मेरे बेटे ने ये बताया कि इंडिकेट में जो टेस्ट हो रहा था, हम जिस सेंटर में उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट। अच्छा। मैंने कहा कि हम तो अफगानिस्तान या यूरोप तो नहीं जा रहे हैं कि हाँ पासपोर्ट, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। तो फिर वो इजाजत नहीं दी, आधा घंटा उसने हमें बाहर रोका, फिर इसके बाद किसी के पास जब नहीं था तो फिर हमें इजाजत दी। ठीक है, ये भी एक अजीब। नुमान साहब से बात करते हैं। सवाल से नुमान साहब, 46,000 से ज्यादा तलबात ने MD कैट का टेस्ट दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। हजरत खान मोहम्मद साहब ने कहा कि पासपोर्ट मांगे जा रहे थे, इस पे कुछ आप तबसरा करना चाहेंगे? हमें नहीं पता इस हवाले से कुछ। नुमान साहब आप सुन सकते हैं? नुमान साहब हमारे साथ लाइन पर नहीं है और मुझे लगता है वही सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं हमें कि कनेक्शन क्या है टेस्ट और पासपोर्ट का। मेरे बेटे ने कहा कि मेरे पास जो फीमेल स्टूडेंट्स वो भी उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि सबको कहा कि आप लोग के पास पासपोर्ट है कि नहीं। उसने कहा कि पासपोर्ट की हमें क्या जरूरत है, हम तो कहीं। नुमान साहब आपने हमारी पासपोर्ट में आपने पासपोर्ट की बात की ना जी, तो डेफिनेटली ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट होते हैं और उसमें आप एक तो ये कि लाइक जो भी कंसर्न शख्स है, स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो उसको जो है आप अलाउ कर सकते हैं। नहीं, हजरत खान साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस एग्जाम के, जो स्टूडेंट्स थे MD कैट देने वाले, उनसे इम्तिहानी हाल में पासपोर्ट मांगा गया था। ये क्या कुछ बताइए हमें कि इस क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से? जी सॉरी, मैं चूंकि समझा नहीं जी आपके सवाल को। हजरत खान साहब आप कन्वे कीजिए। नुमान साहब, ये इस तरह है कि मेरे बेटे ने कहा कि जब हम हाल में दाखिल होना चाहते थे तो गेट पे हमें बताया गया कि आप पासपोर्ट दिखाएं। आप उनको कहा गया था कि पासपोर्ट लेकर आएं। किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। ये क्या शर्त रखी थी? कोई क्या पहले से बताया गया था कि पासपोर्ट लाना है? और पासपोर्ट क्यों मांगे जा रहे थे? और क्या 46,000 तलबात ने पासपोर्ट बना लिए होंगे? नहीं जी, ये तो खैर गलत है। पासपोर्ट किसी का भी नहीं बना होता जब तक फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं पर जाए या किसी पेरेंट्स से जाए। और स्पेशली हम तो पाकिस्तानी है, जब तक कहीं जाना है हम पासपोर्ट बनवाते नहीं है। पासपोर्ट नहीं होता ना जी। वो कह रहे हैं पासपोर्ट के बारे से ऐसी कोई खबर नहीं थी, वो ऐसी कोई शक्ल नहीं थी। वो जो इम्तिहानी अमला था, उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा था कि पासपोर्ट साथ लेकर आए। ठीक है, नुमान साहब इस सवाल से बताइएगा, जो तलबात की गिरफ्तारियां अमल में आई थी उनका क्या स्टेटस है अभी? तो वो तो भी फिलहाल उस पे हो रहा है जी, कार्रवाई वगैरह सब इन प्रोग्रेस है। तो अभी अपडेट आनी है, अभी बताना तो कबल वक्त है, लेकिन इन प्रोग्रेस है एग्जैक्टली। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कुछ कार्रवाई के हवाले से, जिनको गिरफ्तार किया गया है या जिनके पेपर्स कैंसिल किए गए हैं,
کیا کاروائی ان کے خلاف؟ ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور کچھ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیا فردر، آپ کے علم میں کچھ تو ہوگا کہ کیا ایلیگیشن تو نقل کی لگ گئی، ایلیگیشن تو لگ گئی نقل کی، اس کی کاروائی، اس کی سزا کیا، کاروائی کیا ہوگی، یہ آپ کو کچھ علم ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، تو انفیئر مینز ہے، انفیئر مینز کا تو جی انفیئر مین کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا کاروائی ہوتی ہے؟ جو ہے سارا بند کیا جا سکتا ہے، انفیئر مین میں تو بڑی عجیب و غریب سزائیں ہیں، اسپیشلی اکیڈمکس میں آپ آگے نہیں جا سکتے، کوئی آپ کی جو ہے نا آگے اس میں آپ آگے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ تو بڑی عجیب سزا ہے۔ آگے جی اس ٹیسٹ کے حوالے سے این پی کا ایک موقف تھا کہ مطلب یہ ٹیسٹ 10 ستمبر کو نہ لیا جائیں، اور این پی کا یہ بلکہ امیر حیدر خان ہوتی جو سابق وزیر اعلیٰ چکے تھے، عمل خان ولی کا بھی یہ موقف تھا، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ ٹیسٹ کیونکہ ہر سال نتائج آنے کے بعد یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، لیکن اس سال جو ہے نا وہ امتحانات آنے کے نتائج آنے سے پہلے لیا گیا، اس کی وجہ سے ایک تو طلبہ و طالبات کی تیاری نہیں تھی، اور یہ پہلے لیے گئے، اس کا یہ خیال تھا کہ جو نتائج آئیں گے اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، یہ تو ٹیسٹ مطلب پہلے لے لیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو نئے جو ڈیوائس ایجاد کیے گئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے ہمارا سوال یہی، آپ نے کہا کہ ایک پریشر اسٹوڈنٹس پہ بلڈ ہوتا ہے، والدین کی طرف سے بھی، فیملی کی طرف سے بھی، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں جو کرنٹ سچویشن ہے، انفلیشن ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جابز نہیں ملتی، تو کیا یہ انسیکیورٹیز بھی طلباء کو مجبور کرتی ہیں اس طرح کے انفیئر مینز میں جانے میں، اس طرح کے جو ہے اس میں ملوث ہونے میں؟ نہیں، میرا یہ نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے۔ دیکھیں ان امپلائمنٹ ہے اگر ایجوکیشن کے بعد، تو پھر ایسی کسی کو دیکھنا پڑے گا، یونیورسٹیوں کو اپنے پروگرام ڈیزائن دیکھنے پڑیں گے کہ جن کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، آپ وہ سبجیکٹس لے کے آئے نا، جن کی نہیں ہے آپ وہ ختم کر دیں۔ لیکن آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے آج بھی طے کیا ہے کہ آپ نے وہ سارے سبجیکٹ پڑھانے جن کی مارکیٹ نہیں ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے پاس ہر 4 مہینے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں سیلریاں دینے کے، ریزن یہ کہ آپ سبجیکٹ ہی ایسے نہیں رکھ رہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ فالتو سارے سبجیکٹ ختم کر دیں، وہ آپ کے پاس ہمت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ میں کل ایک اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں تھا پچھلے ویک، تو میں نے ان سے بات کی IER میں کہ جی کیا ہے ویلیو نا، ایک نے PhD میں ایڈمیشن لینا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ میڈیا میں کر لیں، اس کی ویلیو ہے، میڈیا میں آپ ڈگری ہو، حالانکہ آپ کے سامنے آج میڈیا ہاؤسز کے جو حالات ہیں سب کو پتا ہے، بالکل، لیکن نہ کرتے ہوئے PR چلے جاتے ہیں اور بڑی مارکیٹ ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو اب وہ سبجیکٹ جن کی مارکیٹ نہیں ہے وہ بند ہو جانے چاہیے، یا وہ لمیٹڈ کر دیں۔ اب ان میں آپ 200 کیوں ایڈمیشن دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ اور دوسرا اسکل کی طرف لے کے جائیں، فری لانسنگ آج دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی چیز ہے، ایکسپورٹ بورڈ آپ نے بنا دیا، 20,000 روپے کے 10,000 آپ سال کے پیسے لے رہے ہیں وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے۔ ٹھیک ہے، آپ فری لانسنگ میں آپ ڈگریز لے کے آئے نا جو فری لانسنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں، پوری دنیا جہاں جا رہی ہے، پاکستان معذرت کے ساتھ واحد جگہ ہے جہاں ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے یونیورسٹیاں بھی بے روزگاروں کو نوکریاں دینے کے لیے آپ نے بنائی ہوئی ہیں، اور مزید بے روزگار پیدا کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے KP میں بھی ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہے، یہ ختم کریں، کم کریں، 4 آپ کے پاس ایسے ہی نہیں ہے صوبے میں۔ بالکل، اور آپ نے بالکل ویلڈ پوائنٹ دیا کہ یا تو پھر آپ ان چیزوں کی طرف آ جائیں جس کو دنیا کو اس وقت ضرورت ہے، اور جو کہ جاب کے جو امپلائمنٹ کے مواقع پیدا کرے ہیں۔ حسن خان صاحب بس اسی پوائنٹ پر مجھے بتائیے گا، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے اس پر جائیں گے اختتام پر، کتنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں اسکل کیا جائے، اکوپڈ کیا جائے، ووکیشنل ٹریننگز کی طرف ہمارا دھیان بالکل ہی ہٹ چکا ہے، اور دنیا کو اس وقت ضرورت ہے ووکیشنل۔ بالکل آپ کی بات سے سب کا دور حکومت میں یہ کوشش کی گئی کہ مطلب کہ ووکیشنل انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے۔ وہاں ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کارخانے ہیں، ٹریننگ لوگ نہیں ہے، تربیت کا لوگ نہیں ہے، تو سب کا دور حکومت میں PTI کی جب حکومت تھی تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری کہ آپ ہنرمند لوگوں کو مطلب پیدا کریں۔ ہم ہر سال ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو ہنرمند نہیں، اور ہمیں ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کارخانے ہیں، بڑے اسکل لوگوں کی ضرورت ہے،
لیکن یہ بدقسمتی ہے، پاکستان کی بدقسمتی، ہمارے صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے پشاور اسٹوڈیو سے حضرت خان مومن، جبکہ ہمیں ایبٹ آباد سے جوائن کیا تھا پروگرام میں ویڈیو کال پر ڈاکٹر کاشف جوا نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پشاور سے جوائن کیا تھا آڈیو کال پر پشاور یونیورسٹی کا ترجمان محمد نعمان، اور اس کے علاوہ عمران بخاری نے۔ ان سب کا پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آج پروگرام میں ہم نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی اس حالیہ لہر کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی اپنے ملک کے مستقبل یعنی نوجوانوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اور اس کے ساتھ اگر ہمیں ان کو معاشرے کا ایک عزت مند اور قدر مند شہری بنانا ہے تو ووکیشنل اور سکلز کی طرف ان کو لانا بہت ضروری ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔